तो समझते थे कि हम अपना, मैं, मरियम, शहबाज शरीफ, सब पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे थे और करना चाहते थे। लेकिन अब आप देखें कि ये कौन है फैसला सुनाने वाले और कौन है फैसला जो है वो देने वाले। तो और फैसला सुनाने वाले और फैसला करवाने वाले, ये दो अलग अलग जो है ना वो लोग हैं। तो आप अपना ये जो हम ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे के जो जेल जा रहे हैं, इंशाल्लाह तहरीक यहीं से उठेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। आज एक हम बहुत अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं और वो है मामला पाकिस्तान के निज़ाम अदल का। आपने खबर सुन ली होगी कि हाई कोर्ट की एक इंतज़ामी कमेटी ने जो जज थे अरशद मलिक नैब कोर्ट के, उनको बिल आखिर एक तवील तहकीकात के बाद मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। बहुत अहम फ़ैसला है। इसके क्या असरात होंगे, इसके क्या आगे चलकर अदल के हवाले से, नैब के कोर्ट के हवाले से, एहतसाब के हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात हकीकत है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल जो है उसकी तारीख़ जो है वो इतनी खुशगवार नहीं है। आला अदलिया के बाज़ ऐसे फ़ैसले हैं जो दागदार हैं और तारीख़ में हमेशा उनको एक नाखुशगवार अल्फाज में याद किया जाता है। इससे पहले जो वीडियो कैसेट का ये मामला आया अरशद मलिक के हवाले से, उसकी तफसीलात सामने आई। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अरशद मलिक के पास 2 मुकदमात ज़ेर समाअत थे। एक में बरी किया गया और एक में 7 साल की सज़ा सुनाई दी गई। और यहाँ एक मुकाफ़ात अमल भी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जब दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया गया था, जस्टिस क़य्यूम की गुफ्तगू जो थी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, उस गुफ्तगू में भी अदलिया का जो किरदार था वो एक बहुत ही तारीख़ में तारीख़ नाम से याद किया जाता है। और जब वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत 1 में सुनाई गई थी तो उसके बाद दुनिया हैरान रह गई थी कि किस तरह फ़ैसले होते हैं। नाजरीन, हम मज़ीद तफसील में जाए बगैर इस ताज़ा तरीन वाक़या की तरफ आते हैं। नैब कोर्ट के जज अरशद मलिक, जो बहुत अहम उनके पास मुकदमात ज़ेर समाअत थे, और अब जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई गई थी, उस हवाले से वो मुकदमा मशकूक हो चुका है। उसके उस फ़ैसले की हैसियत जो है उस पर सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन साथ ही यकीनन इस फ़ैसले के बहुत से पहलू हैं, बहुत से इसके मुज़मरात हैं। लेकिन एक बात तय है कि निज़ाम अदल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की एक दरीना ख्वाहिश है कि यहाँ शफाफियत हो, यहाँ एक रंग का इंसाफ हो, ताकि ऐसा कानून, ऐसा इंसाफ जो गरीब और अमीर के लिए बराबर हो। यकीनन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लोग इंसाफ के लिए अदालत का ही रुख करते हैं और अदालत ही वो आखिरी फोरम है जो इंसाफ फराहम करती है। और यकीनन हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि निज़ाम अदल में ऐसी तब्दीलियाँ होनी चाहिए कि उस पे जो उंगलियाँ उठती हैं, जो सवाल उठते हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जब किसी माशरे में, किसी समाज में इंसाफ होता है तो वो माशरा भी तरक्की करता है। अगर इंसाफ ना हो तो वो माशरा भी ख़त्म हो जाता है। आज अरशद मलिक कौन था, वो कैसे जज बने, इस हवाले से या इस फ़ैसले के मियाँ नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, हमने राब्ता किया है जनाब अशतर उसाफ साहब, जो साबिक़ अटारनी जनरल हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, लगी लिपटी रखे बगैर बात करते हैं। हमने ये सवाल उनके सामने भी रखे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अशतर उसाफ साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने फ़ैसला देख लिया अरशद मलिक का। क्या आप समझते हैं कि इस फ़ैसले के क्या असरात मुरतब होंगे, और ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन पर इस फ़ैसले के क्या असरात मुरतब होंगे? जी
جج ارشد ملک صاحب کے متعلق معاملات جو ہیں کچھ دیر سے چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی. ارشد ملک وہ جج ہیں جنہوں نے احتساب عدالت میں میاں نواز شریف کا ٹرائل کنڈکٹ کیا تھا. کسی بھی اس طرح کے فیصلے جو ابھی فیصلہ ہوا ہے اس کو تناظر میں دیکھا جائے گا, اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا, اس بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے گا جس میں وہ صادر کیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے جو ہائی کورٹ میں 7 ججز پہ مشتمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے جو کہ ہائی کورٹ ہی کے اندر ایک ٹرائبونل میں سنتا ہے. لیکن جو بیسک آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پینڈنگ اپیل پہ, اور کیا آٹومیٹکلی وہ اپیل جو ہے وہ مان لی جائے گی یا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا آن دس شارٹ گراؤنڈ. پہلی بات تو یہ کہ اپیل کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پروسیجرل ایسپیکٹس ہے اور دوسرا میرٹس کے اوپر ہے, اور اب یہ تیسرا ایسپیکٹ آ گیا ہے وہ باعث کا ہے. اب پروسیجرل سائٹ کے اوپر ظاہر ہے ایک جج جو مانتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر تھا تو اس کے سارے پروسیجرل آرڈرز بھی ظاہراً بادی نظر میں اور ویسے بھی سسپیکٹ سمجھے جائیں گے, اور وہ جو پروسیجرل آرڈرز جب غلط ہو جائیں تو سبسٹینٹیو آرڈر بھی غلط ہو جائے گا. آپ میرٹس پہ اگر دیکھتے ہیں کیس کو تو میرٹس میں بھی ان جج صاحب کے بقول بھی, اور ویسے بھی جب آپ ریکارڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں تھی, کنوکشن ریکارڈ نہیں ہو سکتی تھی, لیکن آٹومیٹکلی ختم نہیں ہو جائے گا. ججز کو رولنگ دینی پڑ جائے گی اس کے اوپر کہ وہ میرٹس کے اوپر بھی کیس جو ہے وہ نہیں بنتا, اور اس باعث اور پریشر کی وجہ سے بھی کیس جو ہے وہ مس ٹرائل میں چلا جائے گا اور یہ سزا کالعدم ہو جائے گی. جی آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی اس حوالے سے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اشتر اوصاف صاحب کہ اس فیصلے کے بعد جو نظام عدل ہے, ہمارا عدالتی نظام ہے اور احتساب کا جو عمل ہے وہ اب کہاں کھڑا ہے, یا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس نظام عدل پر لوگ اعتبار کرنا شروع کر دیں گے, یا اعتبار مزید مجروح ہوا ہے, یا اس سے اعتبار اٹھ جائے گا؟ یہ واحد انسٹنس نہیں ہے جس کے اندر یہ اس طرح کا کوئی آرڈر پاس ہوا جس کے وجہ سے احتساب کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سسپیکٹ ہو گیا ہے. اور انفیکٹ جب یہ قانون بنایا گیا تھا تو اس کے قانون کے خالق نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ انجینئرنگ کے لیے ہم نے کیا ہے, یہ ایک ڈریکونین لا ہے, اور یہ لا ایک ایسا ٹول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں. ایک اور مقتدر شخصیت نے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر نیب کے قانون کو یکساں طور پہ سب کے اوپر استعمال کیا جائے تو یہ حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکتی. یہ ساری باتیں, اور جو آپ دیکھیں گے کہ اتنے سالوں میں ان کا کنوکشن کا ریٹ جو ہے وہ نیگلیجبل ہے. سارا زور ہوتا ہے پکڑ دھکڑ پہ, سارا زور ہوتا ہے ضمانت کی طرف لے کے جانے کے اوپر, اور سارا زور ہے کہ آپ ضمانت نہ ہونے دیں, اور اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے. مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ جو احتساب کا عمل چل رہا ہے وہ یکساں ہوگا یا یکساں طریقے سے چل رہا ہے, اور اس میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. اصل اکاؤنٹیبلٹی تو جو ہے وہ پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس کی نہیں ہے, وہ تو پورے سسٹم کی ہے. اور وہ سسٹم جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت جس کو کہتے ہیں ریگولیٹری کیپچر, اس صورت میں چلا گیا. یعنی جو کہ ادارے ہیں جب وہی کیپچر ہو جاتے ہیں, جب ادارے ہی معطل ہو جائیں یا ادارے ہی اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں جو کہ قانون اور قاعدے کے منافی ہو, تو پھر پرابلم ہی آئے گی. احتساب کا عمل واقعی کہیں سے بھی شفاف نہیں ہے اور یکساں نہیں ہے. جی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم آپ کیونکہ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں,
آپ کیا دیکھتے ہیں ایک قانون دان کی حیثیت سے کہ جو موجودہ نظام عدل ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا بنیادی وہ تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ لوگوں کا ہمارے عدالتوں پر، ہمارے نظام عدل پر جو اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے؟ یہ نظام جو ہے یہ نظام تو ہے ہی نہیں، یہ ایک ایڈ ہاک سارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ نظام کے اندر تو ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کوئی ڈسپلن بھی نہیں چل رہا، پک اینڈ چوز ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیسز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کیسز کو پراپر طریقے سے پلیٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کیسز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور پکڑ دکڑ بعد میں ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ نیب کے قانون میں خاص طور پہ یہ جو سارا ڈریکونین قسم کا اختیار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو ساری کی ساری سلسلے چل رہے ہیں وہ ریفارم چاہتے ہیں، ریفارم ہونا چاہیے پروسیجر کے اوپر بھی اور اس کے جو سبسٹینٹیو پارٹ ہے اس کے اوپر بھی۔ اس کے لیے کوئی نیا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس لا کمیشن کی رپورٹس موجود ہیں، انہی رپورٹ سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہر موضوع کے اوپر بے شمار کام ہو چکا ہے، اسی کو اگر آپ پبلک کر دیں کہ جو کام ہو چکا ہے اسی سے آپ کو بہت ساری خیر مل جائے گی۔ انصاف کا جو سارا نظام ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو قانون بنایا گیا ہے، جو ہمارا آئین ہے، جو حلف ہے، وہ انصاف کی بات نہیں کرتا، وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ انصاف تو میں نے آپ سے کرنا ہے اور آپ نے مجھ سے کرنا ہے، اور انصاف کرنا ہر آدمی کا ایک بنیادی فرض ہے۔ انصاف حاصل کرنا جہاں حق ہے وہاں پہ انصاف دینا دوسرے کو اس کا فرض ہے۔ میں اپنا کام وقت پہ کروں تو میں اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، میں اپنا کام صحیح طریقے سے کروں تو اپنے ادارے کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر ایک اچھے طریقے سے سارے اپنے فرائض منصبی جو ہے وہ ادا کروں تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں۔ بات قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہے، اس کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں، ایک پروسیجر کی بات ہے اور دوسرا سبسٹینٹیو فیصلوں کی بات ہے۔ پروسیجر کے لیے آسانی لانی چاہیے۔ ہمارا جو قانون ہے وہ پرانا ہو چکا ہوا ہے، ہم ایفیڈیوٹس ان ایویڈنس کیوں نہیں دے سکتے جہاں سول سائٹ کی بات ہے؟ ہم کرمنل سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹرائلز کو ٹائم باؤنڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا لے کے نہیں آتی جب وٹنسز کو، تو آدمی کو ایکوٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ جب یہ کام شروع ہو جائے گا، اور ہمارے ایک چیف جسٹس نے بہت اچھا کام شروع کیا تھا، کاش اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں، وہ ہے ماڈل کورٹس کا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے، چاہے وہ سول سائڈ ہے چاہے کرمنل سائڈ ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں کاسٹس امپوز کرنی چاہیے۔ کاسٹ کا قانون جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں، چاہے وہ کرمنل سائڈ ہے چاہے وہ سول سائڈ ہے۔ جب کاسٹ امپوز ہونا شروع ہو جائیں گی ڈیلنکوینٹ پارٹی کے اوپر، تو وہ پھر ٹائم باؤنڈ بھی ہو جائیں گے، اور انصاف یعنی جو آپ کا پروسیجر ہے اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی بنیادی سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے۔ جی، میں آپ سے چلتے چلتے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج ایک آزاد عدلیہ ہے، ملک میں جمہوریت ہے، آئین بھی بحال ہے، اور شاعرہ دستور پر بڑے بڑے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ ایک خاص طور پہ سابق اٹارنی جنرل کی حیثیت سے آپ نے قریب سے دیکھے ہیں معاملات۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں، کیا وہ آئین میں دیے گئے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں، یا آپ کو کہیں کہیں تجاوز بھی نظر آتی ہے؟ جو آئین کے دائرہ کار ہیں اس کو عبور کرتے ہوئے کو ادارے نظر آتے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت
اپنے حدود میں کام نہیں کر رہا. ہم پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آ کے تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کورٹس جو ہیں وہ انصاف فراہم نہیں کر رہی. پرائم منسٹر کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کی. اب یہ ان کے اختیار سے تجاوز کرتی ہوئی بات ہے. اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کورٹس کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر اپنا کام نہیں کر رہے, کیبنٹ اس کی کئی اپنا کام نہیں کر رہی, اور پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں وہ اور طریقے سے ہونی چاہیے. کورٹس یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ کون سے فنڈز کہاں جانے چاہیے, کون سے فنڈز کہاں پہ استعمال ہونے چاہیے. یہ کورٹس کا کام نہیں ہے, یہ پالیسی میٹرز ہیں, یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. جہاں بیوروکریٹس کی بات ہے وہ جو ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں رہے. وہ اس لیے کام نہیں کر رہے کیونکہ نیب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے. تو یہ ایک عجیب سا ایک کیوس ہے. یہ سسٹم نہیں ہے, یہ سسٹم کا اینٹی تھیسس ہے. اور اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے تئیں اپنا اپنا کام پوری طریقے سے کریں تو ایک تو ہم انصاف کر رہے ہوں گے, دوسرا ہم ایک بہتر طور پہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی طرف جا رہے ہوں گے. آج کے دن تک میں دیکھتا ہوں کہ وزیر بحری امور ایویشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ فضائیہ کی باتیں کر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ PIA کے اندر جو کچھ جس طریقے سے ہوا, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے پورے ملک کا امیج برباد کر کے رکھ دیا. اس وقت اتنی چھوٹی سی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے سے کتنا بڑا نقصان ہوا. ہم کیا پیٹرول کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں؟ کیا سول کورٹس جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی ہیں وقت کے اوپر؟ میرا خیال ہے اس میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے. ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں, اپنی جورسڈکشن میں کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ اشتر اصاف صاحب, سابق اٹارنی جنرل. آپ نے ہمیں وقت دیا, راستہ نیوز کو وقت دیا. یقیناً آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے, ہماری اعلیٰ عدلیہ کے لیے ایک رہنمائی کا راستہ بنیں گی. اور ایک ظاہر ہے کہ ہر وقت کوئی جمود نہیں رہتا, اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اس آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر کام کریں تو تمام ادارے معتبر ہو سکتے ہیں. ناظرین, بہت اہم موضوع تھا اور ایک سینسٹیو موضوع بھی ہے, حساس موضوع بھی ہے, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ بات ہوتی ہے لیکن اب بہت ہو چکا. آج پاکستان کو بنے 73 برس ہو چکے ہیں. اب پاکستان کے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, مگر کیسے؟ وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہماری اعلیٰ عدلیہ اور خاص طور پر ہماری لوور کورٹس میں جو انصاف ہے, وہ انصاف کے نام پر جو محض تاریخ ملتی ہے اور لوگ کئی سال جو ہیں نسل در نسل اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس بے رحم چنگل سے کیسے نجات ملے گی, اس کا فیصلہ شارع دستور پر ہونا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جلد ہونا چاہیے تاکہ نظام عدل پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکے اور دنیا میں بھی ہمارے ججز کا جو احترام ہے وہ بھی برقرار رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.